खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक और खौफनाक और पुरअसरार सच्ची कहानी जो दिमाग पर एक गहरा असर कर देती है। बात 1995 की है, जब हम लोग कराची में किराए के मकान में रहते थे। फिर यूँ हुआ कि अब्बा ने सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर शाह फैसल के गुंजान इलाके में एक घर ले लिया था और सब रकम अदा कर दी। घर आए तो कहने लगे कि बेगम, आज मैंने एक मकान ख़रीद लिया है, अब हमें अपने घर में शिफ्ट होना है। हम सब हैरान रह गए थे कि अब्बा ने अचानक घर ले लिया और हमें कानों कान खबर ना होने दी। हमारे अब्बा बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज आदमी थे। हम चारों बहन भाई तो बहुत दूर की बात है, अम्मी की भी कोई फालतू बात करने की हिम्मत ना होती थी। सारे फ़ैसले शुरू से ही अब्बा के होते थे, हम तो बस उन फैसलों पर लब्बैक कहते थे। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। अब जबकि मैं सबसे बड़ा था तो अब्बा ने आकर मुझे कहा कि बेटा, कल तुम सामान शिफ्ट करवा लेना, परसों रमज़ान है तो हमें अपने नए घर में ही जाकर अफ्तारी करनी है। अब जाहिर है अब्बा के आगे क्या ही कहना था। मैंने कह दिया कि ठीक है अब्बा, मैं कल ही सामान शिफ्ट करवा देता हूँ, आप बेफ़िक्र रहें। अब्बा ने मुझे घर की चाबियाँ दे दी। अम्मी और दोनों बहनें नाराज़ होकर बैठ गईं और बातें करने लगीं कि अब्बा को हमसे पूछ ही लेना चाहिए था। ज़िंदगी में पहली बार हम अपने मकान में जा रहे हैं, कम से कम अब्बा कोई मशवरा ही कर लेते। अम्मी ने कहा कि चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता है। अब्बा ने सुन लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। खैर, अब्बा शुरू से ही बहुत सख्त थे। नमाज रोज़ा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी हमारे घर में। कोई गलत एक्टिविटी नहीं थी हमारी, बाहर फजूल निकलना, ना कोई दोस्तियाँ पालना। अब्बा हम सबको एक अच्छा और बासूल इंसान बनाना चाहते थे, तभी तहज्जुद में भी सख्ती से उठाते थे और फजर में भी। खैर, जैसे तैसे वो दिन गुजर गया। अगले दिन मैं शिफ्टिंग वालों को लेकर नए घर चला गया। जैसे ही घर खोला तो अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, जैसे सालों से ना धुला हो ये घर। मेन गेट खोलते ही सामने एक बड़ा सा सहन था और सहन से गुजरकर सामने एक लाउंज था, जिसके एक साइड पर एक कमरा था और दूसरी साइड पर एक कमरा था। गेट के बिल्कुल साथ से ही सीढ़ियाँ ऊपर वाली मंजिल पर जा रही थीं और उन्हीं सीढ़ियों के साथ किचन और एक छोटा सा वॉशरूम था। ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था और फिर उससे भी ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थीं जहाँ छत थी और एक छोटा सा वॉशरूम बना हुआ था छत पर। मैंने मज़दूरों के साथ मिलकर नीचे वाले पोर्शन में सामान सेट करवा दिया था ताकि जब अम्मी लोग आएँ तो उनको मसला ना हो, क्योंकि आज रात पहली सहरी थी और कल से घर वालों ने यहाँ आ जाना था। सामान समेट करने के बाद सब मज़दूर चले गए और मैं थकावट की वजह से लाउंज में ही लेट गया, क्योंकि मेरी हालत गैर हो गई थी। काम कर रात के 10 बज चुके थे। मैंने सोचा कि यहीं आराम करता हूँ, फिर सहरी के टाइम पर घर चला जाऊँगा। मैं जैसे ही लेटा तो मुझे नींद आ गई। अचानक कुछ देर बाद मुझे पानी गिरने की आवाज़ आई तो मेरी आँख खुल गई। बाहर सहन में आकर देखा तो वहाँ पर लगे वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मैं पानी पीने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे अचानक से श की आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन आगे पीछे देखा मगर कोई नज़र नहीं आया। मैंने फिर पानी पीने के लिए आगे बढ़ा तो फिर से श की आवाज़ आई। मैंने फिर से देखा मगर इस बार भी कोई नज़र नहीं आया। मैंने ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर भी देखा मगर वहाँ भी कोई नहीं था। मैं फिर से पानी पीने के लिए आगे बढ़ा तो फिर से आवाज़ आई श और मैं फिर पानी पीते पीते रुक गया और इसी तरह मेरे ख्याल से 4 से 5 बार आवाज़ आई होगी। मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और वहम समझकर भूल गया और वापस आकर लेट गया। अभी लेटे हुए 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि ऊपर वाली मंजिल से बर्तन गिरने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग गई। मैं बौखला के उठ गया कि आखिर ये क्या है। मैं जल्दी से भागकर सहन में आया तो कोई आवाज़ नहीं थी। फिर सोचा कि ऊपर से आवाज़ आ भी कैसे सकती है, ऊपर तो कोई बर्तन है ही नहीं, सब कुछ तो नीचे है। फिर यूँ लगा कि जैसे ऊपर वाली मंजिल पर कोई सरगोशियाँ कर रहा है।
میں فوراً اوپر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اوپر والی منزل پر جو کمرہ تھا اس پر تالا لگا ہوا تھا اور اس کی چابیاں اس گچھے میں نہیں تھیں جو مجھے ابو نے دیا تھا۔ خیر، رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر لاک کرتا ہوں اور بائک اسٹارٹ کر کر اپنے واپس گھر چلتا ہوں جہاں سحری بن رہی تھی۔ سب اٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ ابا نے پوچھا کہ تم نے سارا سامان وغیرہ شفٹ کروا دیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی ابا، سب ہو گیا ہے، میں نے کافی حد تک سیٹ بھی کر دیا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ بہنیں مجھ سے پوچھنے لگیں کہ بھائی مکان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اچھا ہے، ہوادار ہے، تم لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگلے دن افطار کے بعد ہم سب نئے گھر میں آ گئے۔ لاؤنج کے سیدھے سائڈ والا کمرہ ابا نے لے لیا کہ میں وہیں رہوں گا اور اکیلا رہوں گا، تو ماں بیٹیاں دوسرا کمرہ لے لو۔ تو امی اور بہنیں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، مجھے اوپر والی منزل پر جو کمرہ ہے اس کی چابی دے دیں تاکہ ہم دونوں بھائی وہاں اپنا سامان رکھ لیں، کیونکہ نیچے تو 2 ہی کمرے تھے، ایک آپ نے لے لیا اور ایک امی لوگوں نے۔ ابا نے کہا کہ میں خود چل کر کھولتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ میں اور چھوٹا بھائی ابا کے پیچھے پیچھے خاموشی سے اوپر کی طرف جانے لگے۔ اوپر آ کر ابا نے کمرہ کھولا اور اندر سے ایسی گندی اسمیل آئی جیسے ادھر بہت خون ہو۔ جیسے ہی بلب لگایا تو واقعی میں فرش پر خون کے بہت سارے نشان تھے اور دیواروں پر بھی۔ میں اور بھائی خون دیکھ کر ذرا گھبرا گئے کہ ابا خون؟ تو ابا غصے میں بولے، کیا خون کر رہے ہو؟ پانی لے آؤ اور دھو لو یہ کمرہ، سب گند صاف ہو جائے گا۔ میں اور بھائی اسی وقت چپ ہو گئے اور پانی لا کر پورا کمرہ دھویا اور اپنے رہنے کے قابل بنایا۔ ابھی سحری میں وقت تھا تو سب ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کا 1 بجے کا وقت ہوگا کہ ہمیں امی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ بھائی اور میں فوراً بھاگتے ہوئے نیچے گئے تو دیکھا کہ ابا بھی اپنے کمرے سے نکل کر امی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ جیسے ہی امی کے کمرے میں گئے تو امی چلا رہی تھیں، دونوں بہنیں بھی ڈری ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی امی غصے میں بولی کہ بدتمیز انسان، تم نے مجھے ٹانگ سے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا ہے کہ میں گرتے گرتے بچی ہوں۔ یہ سنتے ہی میں حیران رہ گیا کہ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کھینچا؟ ابا نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا کہ ابا، میں تو ابھی امی کی آواز سن کر نیچے آیا ہوں، آپ کے سامنے ہی تو آیا ہوں۔ امی کہنے لگیں، جھوٹ نہیں بولو، تم نے ہی کھینچا ہے۔ میں نے کہا امی، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے آپ کو نہیں کھینچا ہے، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ تو ابا غصے میں بولے، بیگم اب تم بس کرو، تمہارا وہم ہے یہ سب کچھ، وہ میرے سامنے ہی نیچے آیا ہے، اب تم سو جاؤ، کچھ گھنٹوں میں سحری ہے۔ میں اور بھائی بھی اوپر آ گئے۔ اب ظاہر ہے نیند تو اڑ چکی تھی تو ہم جاگتے ہی رہے۔ اچانک مجھے اور بھائی کو چھت پر سے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگ گئی۔ ہم دونوں حیران تھے کہ ہم دونوں میں سے اوپر جا کر کون دیکھے گا۔ ہم نے ہمت کی اور اوپر جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھیں۔ چھوٹے بھائی نے بولا کہ بھائی، ابھی تو باتوں کی آواز آ رہی تھی، تو اب کیوں بند ہو گئی؟ میں نے کہا کہ کیا پتہ ساتھ والے گھر سے آ رہی ہوں۔ اتنے میں ہی سحری کا وقت ہو گیا اور ہم سب سحری کے لیے بیٹھ گئے۔ امی نے کہا کہ پتہ نہیں آج کیسا وہم ہوا ہے کہ میں نے خود تمہیں دیکھا ہے کہ تم مجھے کھینچ رہے تھے۔ تو ابا نے کہا کہ تمہارا بھی کوئی جواب نہیں ہے بیگم، اب سحری کرو تم لوگ۔ سحری کے بعد ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن افطاری کے وقت پتہ نہیں گھر کا فیوز اڑ گیا۔ ہم سب نے سامان لے کر چھت پر آنے کا فیصلہ کیا کہ آج چھت پر ہی افطاری کریں گے۔ افطاری کرنے کے بعد ہم سب لائن با لائن سامان لے کر نیچے آنے لگے۔ چھوٹی بہن جو سامان رہ گیا تھا وہ لینے کے لیے اوپر گئی تو ہمیں اس کی چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ہم سب بھاگ کر اوپر کی طرف جانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی حالت میں نیچے آ رہی تھی۔ ہم نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ روتے ہوئے اور گھبراتے ہوئے بولی کہ بھائی اوپر کوئی خوفناک چیز ہے، وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ ابو اور ہم لوگ جب اوپر گئے تو ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ چھوٹی بہن ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ابو نے سمجھایا کہ وہم ہوگا، شام کا وقت ہے، ڈر گئی ہو تم، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ اگلے دن بڑی بہن کو کسی نے کچن میں کام کرتے ہوئے نوچ دیا۔ پھر اچانک اسی رات پھر سے اوپر والی منزل سے برتن ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ آوازیں ہم سب کو سنائی دے رہی تھیں، مگر جب اوپر جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ ابو نے بس یہ کہہ کر ہمیں ٹال دیا کہ آوازیں ساتھ والے گھر سے بھی آ سکتی ہیں، مگر پھر تو یہ معمول ہی بن گیا تھا۔ کبھی کوئی بہن کو دھکا دے دیتا، کبھی چھت سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگ جاتی۔ امی اور بہنیں تو ڈر رہی تھیں کیونکہ یہ سب جو ہو رہا تھا اور کون کر رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
ابو کے آگے کچھ بولنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ ہم نے کئی بار ابو کو بولنا چاہا کہ ابو یہاں کچھ مسئلہ ہے، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر ابو نے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور بس یہی کہہ دیتے تھے کہ انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، کس چیز کا خوف ہے، اللہ کو یاد کیا کرو۔ آوازوں کا سلسلہ تو جاری ہی تھا۔ جب بھی ہم دونوں بھائی کمرے میں سوتے تھے تو چھت پر سے رات میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ گھر والے کہیں نہ کہیں خوف زدہ تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے امی کو کہا کہ آج افطاری میں بریانی بنائیے گا۔ بڑا وقت ہو گیا ہم نے بریانی نہیں کھائی۔ افطاری ہوئی تو سب نے کھجوریں اور پکوڑے کھائے۔ اس کے بعد امی نے بریانی کو دم دے دیا۔ میں نے امی کو کہا کہ آپ لوگ بے شک نیچے کھا لیں، میری پلیٹ میرے بیڈ روم میں ہی بھیج دینا، میں اوپر پڑھوں گا بھی اور ساتھ ہی ساتھ کھا بھی لوں گا۔ جب بریانی کو دم آ گیا تو میں نے خود پلیٹ بنائی اور وہ پلیٹ لے کر میں اوپر آ گیا۔ اوپر آیا تو ذہن میں آیا کہ پانی لانا تو بھول ہی گیا ہوں۔ میں پانی لینے کے لیے نیچے گیا اور جب واپس اوپر آیا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ بریانی کی پوری پلیٹ خالی تھی۔ میں بھاگتا ہوا نیچے آیا، امی کو آواز دی۔ ابو عشاء پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ میں نے امی کو بتایا کہ امی میری بریانی غائب ہو گئی ہے۔ امی نے کہا کہ کیا بکواس کرتے ہو، کہاں غائب ہو گئی ہے؟ میں نے سب کچھ امی کو بتایا تو امی بھی پریشان ہو گئیں۔ ہم سب جلدی سے کچن میں آئے تو دیکھا کچن میں بریانی کا پورا پتیلا نہیں تھا۔ ہم سب ڈر گئے کہ کھانا کہاں گیا۔ تھوڑا وقت گزرا ہوگا کہ ہمیں چھت پر سے بہت زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ ہم سب ہمت کر کر چھت پر گئے تو ہماری ریڑھ کی ہڈیوں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ بریانی کا پورا پتیلا چھت پر الٹا پڑا تھا اور سب بریانی زمین پر گری ہوئی تھی۔ امی تو رونے لگ گئیں کہ یہاں تو ضرور کچھ ہے۔ ہم سب امی کو لے کر نیچے آ گئے۔ ابو آئے تو ان کو بتایا۔ ابو نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، صبر کرو، جلد بازی میں مت مچاؤ، عبادت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو کے سخت رویے کی وجہ سے ہم سب مجبور تھے۔ ہمیں ابو پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ ابو آخر کار کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو۔ اب تو روزانہ کا معمول ہو گیا تھا یہ سب کچھ۔ اکثر بہنیں امی ڈر جایا کرتی تھیں، کبھی کوئی کسی کو دھکا دے دیتا، کبھی کوئی کسی کو نوچ دیتا۔ سرگوشیوں کی آوازیں بھی روزانہ کا آنے کا معمول تھا۔ کچھ دن گزرے تو میں افطاری کے بعد باہر نکلا تو مجھے ایک شخص نظر آئے۔ میں نے ان سے جا کر سلام دعا کی کہ انکل ہم بس 2 ہفتے پہلے ہی یہاں آپ کے ساتھ والے مکان میں آئے ہیں، مگر مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں مل سکا کسی سے بھی ملنے کا۔ وہ انکل بولے بیٹا آپ لوگ اس مکان میں کیوں آ گئے ہو؟ آپ لوگوں نے لینے سے پہلے کیا کوئی چھان بین نہیں کی تھی؟ یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ کیا ہوا انکل، سب خیریت تو ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ مکان پچھلے 16 سال سے بند ہے۔ یہاں جو لڑکی رہتی تھی نا، اس کے شوہر نے مکان کی لالچ میں اس کا قتل کر دیا تھا، اور پھر جو تالا اس مکان پر لگا تھا وہ آپ لوگوں کے آنے کے بعد ہی کھلا ہے۔ یہ مکان آسیب زدہ ہے، یہاں سے برتنوں کے ٹوٹنے کی اور بھیانک چیخوں کی خوفناک آوازیں آتی ہیں جن کو پورا محلہ سنتا ہے۔ پوری گلی اس گھر سے خوف کھاتی ہے۔ پوری گلی میں کوئی بھی شام مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس گھر کی چھت پر شام کے وقت بہت خوفناک مخلوق کو دیکھا گیا ہے جو شام میں اپنی اپنی چھتوں پر آنے والوں کو ڈراتی ہے۔ تبھی اب کوئی بھی اپنی اپنی چھتوں پر شام کے وقت نہیں جاتا ہے۔ آپ لوگ کیسے رہ رہے ہو یہاں پر؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا؟ اب میرا دل تو تھا کہ میں اس کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر میں چپ ہو گیا اور وہاں سے نکل گیا۔ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا برا مت ماننا، مگر میں آپ کو ایک ہی نصیحت کروں گا کہ یہ مکان خالی کر دو۔ میں نے جیسے ہی یہ سب سنا میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھا تو سب کا جواب سیم ہی تھا۔ میں جلدی سے گھر آیا اور ابو کو بتایا۔ ابا نے کہا کہ قتل والی بات مجھے پتہ ہے، تم جو سن کر آئے ہو بس چپ ہی رہنا، ماں یا بہنوں کے سامنے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ابو پر غصہ آیا کہ ابو کو جب سب کچھ پتہ ہے پھر بھی ابو کسی کی بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں، اور یہی کیوں کہتے رہتے ہیں کہ وہم ہے وہم ہے۔ ایک دن گھر کی لائٹ کا کچھ مسئلہ ہوا تو گرمی میں چھت پر چلا گیا کہ کھلی فضا میں سوؤں گا۔ آگے پیچھے کی گھروں کی چھتیں خالی تھیں۔ میں نے لیٹتے ہوئے ساتھ والی چھت پر دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی اور وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ساتھ والی آنٹی ہوں گی۔ میں نے سلام کیا تو اس عورت کا چہرہ بگڑنے لگ گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک شکل میں تبدیل ہو گئی۔ میں بھاگ کر نیچے آ گیا مگر کسی کو کچھ بتایا نہیں۔ گھر میں خوفناک واقعات ہوتے رہتے تھے۔ ابو کو بھی کتنی بار ان مخلوقات نے ظاہر کیا تھا کہ یہ گھر خالی کر دو، اور آخر کار ایک دن ان مخلوقات نے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا۔
امی واش روم میں تھیں، کسی نے ان کا پاؤں اس شدت سے کھینچا کہ وہ بہت بری طرح سے گر گئیں اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بس وہ دن تھا کہ ابو کو اندازہ ہو گیا کہ اب مزید اس گھر میں رہنا مشکل ہے۔ ہم نے وہ گھر اونے پونے داموں میں بیچا اور پھر دوسرے گھر میں چلے گئے، مگر وہ 1 مہینہ ہمارے لیے عذاب سے کم نہیں تھا۔